देखें, जब कोई सियासी पार्टी बाइकआउट करती है तो उस बाइकआउट के नतीजे में कोई ना कोई तो जीतता है, चाहे वो 1% वोट लेके जीते या 2% वोट लेके जीते। तो लिहाजा जब भी कोई पार्टी बाइकआउट करती है तो उसको पता होता है कि हमारे बाइकआउट के नतीजे में क्या होगा और उस नतीजे से हम क्या हासिल करेंगे। तो पाकिस्तान में इसी हवाले से बाइकआउट होते रहते हैं। मैं आपको बाइकआउट के बारे में बताऊंगा कि सबसे पहला बाइकआउट जो हुआ वो जो हमारे होश संभालने में वो हुआ 1977 में, जो भुट्टो के खिलाफ जो इलेक्शन हुए थे भुट्टो साहब के दौर में, और उसमें जो धांधली के इल्ज़ाम लगाए गए थे। तो 7 मार्च को कौमी असम्बली के इंतखाबात थे, 10 मार्च को सूबाई असम्बली के। 7 मार्च को धांधली हुई तो जो अपोजिशन थी पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, उन्होंने 10 मार्च के सूबाई असम्बली के इंतखाबात का बाइकआउट किया। और वो ज़बरदस्त बाइकआउट हुआ क्योंकि बहरहाल उन बज़ाहिर रोड के ऊपर उनकी अक्सरियत थी पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के हामी थे वोट देने निकले और पीपल्स पार्टी ने चारों सूबों में ज़बरदस्त अक्सरियत हासिल की और तमाम सूबाई हुकूमतें बनाने की हकदार हो गई। और उन्होंने हलफ भी उठाए जाके, वज़ीर आला भी उनके मुंतखब हुए। इस दौरान 5 जुलाई तक तहरीक चलती रही और 5 जुलाई को ज़िया-उल हक साहब ने माशाअल्लाह लगा दिया। लेकिन बहरहाल उस कौमी इत्तेहाद जो सबसे बड़ा तहरीक पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ी तहरीक थी, उसकी तहरीक के नतीजे में बाइकआउट हुआ और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बना ली। कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरा जो बाइकआउट हमें नज़र आया वो आया 79 में, जब ज़िया-उल हक ने बल्दियाती इलेक्शन कराए और उन इलेक्शन में सियासी पार्टियों ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया कि ये फ़ौज के ज़ेर निगरानी हम नहीं होने देंगे। लिहाजा सारी सियासी पार्टियां सिवाय जमात इस्लामी के उस इलेक्शन से बाहर रहीं। और उस इलेक्शन, क्योंकि वो इलेक्शन बहुत ज़माने के बाद हुए थे, अयूब खान के बीडी मेंबर के 1964 में कभी हुए थे, उसके बाद से पहली मरतबा थे, तो लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि कैसे इलेक्शन होते हैं। गली मोहल्ले से 7 बरादरियाँ, कौमियत, मसलक की बुनियाद पर इलेक्शन वो हुए और उसमें जमात इस्लामी ने फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश की और अपनी तंजीमी सलाहियत की वजह से, और क्योंकि पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की भी वो जनरल सेक्रेटरी थी और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद का मुसलसल उसको फ़ायदा हो रहा था, तो उनको इतना तजर्बा था कि उसने कराची की हद तक वो बल्दियाती इलेक्शन काफ़ी हद तक जीत लिए और उनका मेयर आ गया। और लेकिन उसमें बाइकाट काफ़ी हुआ था और वोटिंग परसेंटेज उसके अंदर भी कोई 20% से ज़्यादा नहीं थी पूरे शहर की, हालांकि उसके अंदर गली गली से लोग उम्मीदवार खड़े हुए थे। उसके बाद जो बाइकाट हुआ वो बाइकाट हुआ 1985 के इलेक्शन में, जो कि ज़िया के हवाले से थे, ज़िया-उल हक ने करवाए थे। लेकिन उसने कहा था कि कौमी असम्बली के इलेक्शन या मीन कौमी और सूबाई असम्बली इलेक्शन है, ये गैर जमाती बुनियाद पे होंगे, जो कि सियासी जमातों को कबूल नहीं था। तमाम सियासी जमातों ने इसका बाइकाट किया और कम पोलिंग हुई, बहुत कम पोलिंग हुई, लेकिन वही हुआ, मसलक, मजहब, इलाकाई बरादरी सिस्टम पे लोग खड़े हो गए। सिर्फ एक सियासी जमात खड़ी थी, जमात इस्लामी, जिसने अपने उम्मीदवार खड़े किए और वो उम्मीदवार सारे जमात इस्लामी के मशहूर लोग थे। सभी ने इन हिस्सा लिया कराची के अंदर, सिवाय प्रोफेसर गफूर अहमद के। तमाम लोग, महमूद आजम फारूकी, मुनव्वर हसन, उस्मान रम्ज, मुजफ्फर हाशमी, कराची से जितनी, मोहम्मद हुसैन मेहनती, अब्दुल अफगानी, ये सब खड़े हुए। और ये अलग बात है कि वो क्योंकि बाइकाट था तो उसका भी कुछ नतीजा निकला कि जाहिर है कि सियासी पार्टियों के हिस्सा न लेने की वजह से 20-22% पोलिंग हुई, लेकिन सारे एक अजीब गरीब खलखत जीत गई, जिसमें जमात इस्लामी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि कराची से एक इनका मुजफ्फर हाशमी बमुश्किल जीत सका नॉर्थ कराची से। उसके बाद जो बाइकाट हुआ 85 के बाद, वो हुआ 1993 में, जब MQM को खिलाफ बयानवी का ऑपरेशन शुरू हो चुका था और हमारी फौजी क़यादत चाहती थी कि MQM सिर्फ चंद सीटों पर इलेक्शन लड़े, जिस पे अल्ताफ़ हुसैन ने इनकार किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हम पूरा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और फिर कौमी असम्बली के अंदर कराची में धूल उड़ती रही। यहाँ पर क्योंकि कराची की पोजीशन पूरे मुल्क से मुख्तलिफ है, यहाँ MQM एक सबसे बड़ी ताकत थी, है और आज भी है। तो MQM ने जब बाइकाट किया तो पोलिंग स्टेशनों पे 7%, 8% टोटल वोट पड़े। और उससे ज़ाहिर है किसने जीतना था, यही मखलूत किस्म के अजीब गरीब लोग जीत गए, जिसमें वहाँ भी जमात इस्लामी को फ़ायदा नहीं हुआ था। वहाँ भी मुजफ्फर हाशमी इनके एक लकी वो थे उम्मीदवार, जो 85 का गैर जमाती इलेक्शन में भी कहीं से जीत गए थे, और इस मरतबा भी सिर्फ मुजफ्फर हाशमी जीत पाए और कराची में धूल उड़ गई। और उस धूल उड़ने से बाइकाट का जो मैं बता रहा हूँ क्या नतायज आते हैं, नतायज यह है कि उस पर फौजी हुकूमत, फौजी जो शॉइस्ट यहाँ के वो थे, रूलर सिंध के, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सूबाई असम्बली में हिस्सा लें, क्योंकि इस तरह इलेक्शन की अफादियत जो है वो मजरू हो रही है। तो लिहाजा फौरी तौर पर रातों रात इनको सूबाई इलेक्शन में आज़ादी से हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई और इन्होंने कायाकल्प हो गई। 24 घंटे के नोटिस पे MQM ने इंतखाब लड़ा और पूरी सीटें, जो इनकी रिवायती सीटें, कराची, सिंध, हैदराबाद, नवाबशाह, हत्ता कि सक्कर से भी पहली मरतबा सीट ले ली। तो ये था एक बाइकाट। उसके बाद जो बाइकाट हुआ वो हुआ, जो याद आता है वो है 2001 में,
ہاں 2001 میں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے سندھ کے، جس میں کراچی میں MQM نے نامعلوم وجوہات کی بنیاد پہ حصہ نہیں لیا، جس کی وہ وجہ تو میری بھی آج تک سمجھ میں نہیں آئی، جس کی بنا پر جماعت اسلامی کے نعمت اللہ ایڈوکیٹ یہاں کے میئر ہو گئے. ٹھیک ہے، بائیکاٹ ہوا تو کسی کو تو جیتنا تھا، ظاہر ہے MQM جب بائیکاٹ کرے گی تو اس کو پتا ہے کہ اب جب بائیکاٹ کریں گے تو کیا ہوگا. تو کوئی نہ کوئی آیا، وہ جیتے، وہ 4 سال چلے، اس کے بعد اگلے الیکشن میں MQM دوبارہ آ گئی جب انہوں نے حصہ لیا. تو بائیکاٹ کرنا ایک سیاسی عمل ہے، اور بائیکاٹ کرنا کوئی شکست نہیں ہوتا ہے، بائیکاٹ کرنا ایک سیاسی وار ہوتا ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں تازہ مسئلے کی طرف کہ کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہوئے. MQM، جو کہ MQM سے مراد ہماری وہ ہے جس کو 4 کروڑ مہاجر اپنی پارٹی مانتے ہیں، اور جس کا لیڈر ہے الطاف حسین. وہ پچھلے ضمنی انتخابات کا بھی بائیکاٹ کر رہا ہے، 2018 کے الیکشن کا بھی اس نے بائیکاٹ کیا تھا. تو یہاں پر جب بھی 12-15% سے زیادہ ووٹ نہیں پڑے تھے، جس میں تحریک انصاف کو زیادہ سیٹیں بانٹ کے دلوا دی گئیں، وہ اتنے کی بھی قابل تو نہیں تھا. اس الیکشن کے اندر الطاف حسین نے بائیکاٹ کیا، لہٰذا دھول تو اڑنی تھی. رہی صحیح کسر جو بچی کچی MQM تھی، جس کو انہوں نے متحد کروایا فوج نے کہ بھئی آپ ایک ہو جاؤ تاکہ یہ لوگ PTI کے جو کچھ ووٹ پڑھتے ہیں وہ نہ پڑھیں، مہاجروں کو پڑھ جائیں. لیکن وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ نہیں ہو پا رہا ہے، قابو میں نہیں آ رہا ہے، اور ان کے مسئلے بھی حل نہیں ہوئے، تو وہ بھی بائیکاٹ کر کے انہوں نے اپنی راہ لی، کیونکہ عزت بچانی تھی کہ متحد بھی ان کو کیا اور وہ الطاف حسین کے بائیکاٹ کا شکار ہو جاتے اور ان کو کچھ بھی نہیں ملتی، چند سیٹیں ملتی. یعنی یہ سیناریو نہیں ہوتا جو آج ہے، کیونکہ کچھ یہ لوگ لے ہی لیتے سیٹیں، لیکن وہی 10% ووٹوں میں. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ کراچی کے اور سندھ حیدرآباد کے الیکشن میں صرف 10% ووٹ پڑے ہیں. 10% ووٹ کے اندر جو ووٹ پڑے ہیں اس کے اندر سے پیپلز پارٹی نمبر 1 پارٹی ہے، جماعت اسلامی دوسری نمبر پہ ہے، تحریک انصاف تیسرے نمبر پہ ہے. اب قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑی پارٹی ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے آپ وزیر اعظم کا یا پریزیڈنٹ کا، یا اگر صوبائی یہ بلدیاتی الیکشن تو میئر بنانے کا حق دیتے ہیں. ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی سیٹیں جو یونین کونسلیں ہیں وہ جماعت اسلامی سے زیادہ ہیں، تو ان کو حق ہے کہ وہ اپنا میئر نامزد کریں، اور کیونکہ سب سے بڑی پارٹی ہے، اور اس کے بعد آپ کسی طریقے سے اس کے میئر کو ووٹ نہ لینے دیں، اعتماد کا ووٹ یعنی اکثریت کا ووٹ نہ لینے دیں، تاکہ وہ دوسری پارٹیوں سے متحد ہو کے کچھ کرے. لیکن یہاں جماعت اسلامی جو ہے وہ 10% میں سے بھی یعنی 4% یا 3.5% ٹوٹل ووٹ لے کے کہتی ہے نہیں میئر تو ہمارا ہوگا، میئر تو ہمارا ہوگا، چاہے کچھ بھی کر لو. بھائی کیوں ہوگا آپ کا میئر؟ جو بھی 10% ووٹ پڑے ہیں اول تو آپ کو چپ رہنا چاہیے. سب سے پہلے ان کی جو غلطی ہے وہ وہی انہوں نے غلطی کی ہے جو عمران خان نے غلطی کی تھی، کہ جب ان کا اقتدار اتارا جا رہا تھا، جب باقاعدہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی اور وہ اب جمہوری طریقہ تھا، اس کے تحت یہ رخصت ہو رہے تھے، ان کے اپنے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا، ان کی اتحادی جماعتوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا عمران خان کو. تو جس دن انتخابات یعنی اسمبلی کے اندر جس دن عدم اعتماد کا ووٹ تھا، ان کو کم ووٹ پڑے تھے، یہ عزت کے ساتھ چلے جاتے، ایک اسمبلی میں تقریر کرتے کہ ہاں میرے ساتھ اعتماد نہیں ہے. اگر تقریر کرنی نہ آتی تو ہندوستان میں واجپئی حکومت گئی تھی اسی طریقے سے عدم اعتماد پہ، تو اس کی تقریر کی کاپی اس کو دیکھ لیتے. اس سے پہلے اگر یہ یورپ کو بہت جانتے ہیں تو مارگریٹ تھیچر کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، تو مارگریٹ تھیچر کی وہ ایک تقریر دیکھ لیتے، ایک تقریر کرتے، قومی اسمبلی میں عزت کے ساتھ جاتے اور اپنی تحریک چلاتے اور اپنا دوبارہ آنے کی کوشش کرتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کرسی کو پکڑ لیا، جیسے بچہ پکڑ لیتا نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا، تو باقی میں آگے مکے چکے کے آگے گئے. یہی حال اس وقت کر رہی ہے جماعت اسلامی، اور ان کا میئر جیتے بھی نہیں ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ کس چیز پہ جیتے ہو. اصل میں اس جیت پہ تو شرم آنی چاہیے. اور چلے آپ جیت بھی گئے ہیں، چلے جو بھی ہے 10% میں سے 5% 4% ووٹ لے کے جیت بھی گئے، تو خاموش تو رہو. آتے ہی الطاف حسین کے خلاف، مہاجر قوم کے خلاف، قوموں کے خلاف آپ اس طرح بکواس کرنی شروع کر دیں گے، تو اس کے بعد تو آپ اپنے آپ کو ویسے ہی میئر کے قابل نہیں ہیں آپ. لیکن انہوں نے اکڑ لی ہوئی ہے کہ جی میئر تو ہمارا ہوگا. بھائی کیوں ہوگا تمہارا میئر جب آپ جیتے ہی نہیں ہو الیکشن؟ اگر الیکشن کو اگر آزادی حساب سے دیکھا جائے تو آپ تو الیکشن ہار گئے ہو. الیکشن تو جیتی ہے پیپلز پارٹی، تو سب سے پہلے میئر لانے کا حق تو اس کو ہے. آپ کا میئر کہاں سے آ جائے گا؟ تو کسی حالت میں بھی جماعت اسلامی کا میئر پیپلز پارٹی، مجھے امید ہے جمہوری پارٹی کسی حالت میں اس کے میئر کو قبول نہیں کرے گی. تحریک انصاف کے ساتھ مل کے آپ لے آئیں، ہاں لائیں، آپ تحریک انصاف کے ساتھ میرے متحد ہو، میئر لے آئیں اپنا. ٹھیک ہے، کوئی اول تو اس کی کوئی اخلاقی حیثیت ہی نہیں ہے اس پورے الیکشن کی اور آپ کی کامیابی کی اور آپ کے میئروں کی. لیکن آپ کی گنتی کے کھیل ہی کھیل رہے ہیں، تو آپ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے لائیں. آپ کو کہاں سے حق مل گیا کہ ہم اپنی دوسرے نمبر پہ آنے کے باوجود آپ جو ہے میئر بنائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھلے جو بھی کچھ ہوا ہے، اگر جو بھی انتظامیہ کھیل کھیل رہی ہے، فوج کھیل کھیل رہی ہے، جو بھی ہو رہا ہے، میئر بننے کا حق جس کو ہے اس کو میئر بننے کا حق ہونا چاہیے. تو یہ ہے اہم بات. تو جماعت اسلامی، اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اندر سے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت یہاں بنی ہوئی ہے کہ اس کے مخالفت میں اس دفعہ باقاعدہ ایک یعنی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی ایک کام کیا ہے کہ تحریک انصاف نہ صحیح، تحریک انصاف جیسی کوئی پارٹی آئے جو ان کے اشاروں پہ کھیلے. اس چکر میں انہوں نے یہاں پر جہاں تو ایک تو MQM کے بائیکاٹ
میں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے، جو یہ والی ایم کیو ایم جو غدار ایم کیو ایم ہے، اس ایم کیو ایم کے بائیکاٹ میں بھی ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اگر ہوتی تو جماعت وہ چوتھے نمبر پہ آتی، مجھے یقین ہے، لیکن یہ کہ وہ جماعت اسلامی کی سیٹیں کم ہوتی، کسی اور کی کم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جماعت اسلامی کو وہیں سے ووٹ ملے جو ایم کیو ایم کے حلقے ہیں، جو بھی ان کو 5% 4% ووٹ ملے۔ تو دوسرا جو کام اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے وہ یہ کہ یہ جو سنی بریلوی جماعتیں ہیں، سنی تحریک جس کا ایک زمانے میں یہاں بڑا زور تھا جب ایم کیو ایم تھی، تو یہ کیونکہ ایجنسیوں نے بنوائی تھی، تو سنی تحریک چھا گئی ہے کراچی پہ، تو کراچی تو سلیم خادری کا ہو گیا، اور بلدیہ سے لے گئے لانڈی تک سنی تحریک چل رہی ہے۔ کہاں ہے وہ سنی تحریک؟ اور جمعیت علماء پاکستان کہاں ہے؟ جمعیت علماء پاکستان کے وہ حاجی حنیف طیب کہاں ہیں؟ اور جو ان کے مولانا شہیات علی خادری اور حافظ تقی ان کے جو پیروکار تھے وہ سب کہاں ہیں؟ دوست سمیت فیضی جو یہاں سے جیتتے تھے پہلے، کہاں ہیں بھائی یہ لوگ؟ یہ سارے مولوی جب یہاں کراچی یا پورے پاکستان کی سنی بریلوی مسلک 90% جو سنیوں کا مذہب ہے بریلوی مسلک ہے، تو وہاں پر یہ ان کی پارٹیاں یہاں سے لاپتہ ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں لیاقت آباد کے جو قومی اسمبلی کا حلقہ تھا وہاں سے لبیک کامیاب ہوئی تھی، ٹی ایل پی۔ کہاں ہے وہ ٹی ایل پی؟ اور ٹی ایل پی کامیاب ہوئی تھی، وہ انہوں نے بٹوارے میں ان کو سیٹ دی نہیں تھی۔ خالد محمود ایم کیو غدار گروپ کے خالد محمود صدیقی جیتے تھے، ہارے تھے، تو ان کو بانٹ دی تھی سیٹ، تو بیچاری وہ لبیک، کیونکہ وہ بھی ان کی ایجنٹ تھی، چپ بیٹھ گئی۔ تو بھائی وہ کراچی میں وہ مذہبی جماعتیں کہاں ہیں؟ وہ ہیں کراچی کے اندر جماعت اسلامی کے کوئی مقابلہ نہیں تھا کسی سے، کیا ہے یہ؟ تو یہ بھی سب اسٹیبلشمنٹ کی ایک سازش ہی تھی کہ مذہبی جو ہماری بریلوی مسلک کی جماعتیں ہیں ان کو بٹھایا جائے، ایون دیوبندی بھی، کوئی بھی نہیں، کوئی یعنی مذہبی جماعتوں کو جماعت اسلامی کے سامنے آنے نہ دیا جائے، اور ایم کیو کو جب چاہا سوئچ دبایا، سوئچ آن کر دیا، کیونکہ یہ چاہتے یہی ہیں کہ ایک ایسی ایم کیو بنائیں کہ جو ان کے اشاروں پہ چلے، جو الطاف حسین چلنے سے انکار کرتے تھے، تو ان کا مقصد تو پورا ہوا، الطاف حسین نے تو کامیاب بائیک آؤٹ کرایا۔ اب یہ جماعت اسلامی اپنا میئر لانے کی جو کوشش کر رہی ہے، اول تو اس کو چاہیے عزت کے ساتھ یہ بھی مطالبہ کرے کہ الیکشن دوبارہ کرایا جائے۔ جب تک کراچی کی نمائندہ جماعت الیکشن میں کھڑی نہیں ہوگی، جب تک وہ الیکشن نہیں ہے، لہٰذا یہ الیکشن دوبارہ کرایا جائیں۔ لیکن یہ مفاد پرست، یہ تو ہر بائیکاٹ کے اندر ملائی کھانے کے لیے ہر الیکشن میں آئے، اور اللہ نے ان کو کبھی کامیاب نہیں کیا ہے سوائے بلدیاتی الیکشن کے۔ تو اس الیکشن کے اندر بھی ان کی جو دوسرے نمبر پہ یہ آئے ہیں، اس کے اندر ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا پورے کراچی کی میئرشپ کا حق پہلے پیپلز پارٹی کا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی الائنس بنا کے آتا ہے تو اس کا حق ہے۔ جماعت اسلامی کا میئر کسی صورت کراچی میں اس لیے نہیں آ سکتا کہ اس سے پہلے جو ان کے میئر آ چکے ہیں، ہمارے لوگ جو 80 کے بعد جوان ہوئے ہیں، اب سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے۔ 79 میں عبدالستار افغانی یہاں کے میئر منتخب ہوئے تھے، کوئی ایک پروجیکٹ اس کے نام کی تختی مجھے کہیں لگی ہوئی آپ دکھا دیں، کوئی کام نہیں ہوا سوائے اس کے کہ سوراب گوٹ پہ، اس سے آگے افغان بستیاں، کیونکہ اس زمانے میں افغانستان کی جنگ شروع ہو چکی تھی، افغانیوں کو بسایا گیا راتوں رات۔ میں کے ایس سی کا انجینئر تھا، مجھے پتا ہے راتوں رات بجلی فراہم کروانے کے لیے ہم پہ زور پڑتا تھا، سٹی پوری کھڑی ہوتی تھی جب ہم جاتے تھے منگو پیر سے آگے، وہ جہاں پہ لیپروسی کلینک ہے اس سے آگے ان کی پوری پٹھان کالونی آباد کروائی گئی، راتوں رات لائٹیں لگوائی گئیں، سوراب گوٹ کو آباد کیا گیا، اور ان کی بدماشیوں کو شہر کے اندر تک لایا گیا۔ یہ ہوا تھا افغانی کے پہلے دور میں۔ دوسرے دور کے اندر جماعت اسلامی کو جو 81 کے اندر، جو 79 میں 83 میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، اس کے اندر عبدالستار افغانی میئر بننا بہت مشکل تھا، کیونکہ جماعت اسلامی سے زیادہ ووٹ ملے تھے پیپلز پارٹی کو، لیکن سیٹیں ان کی زیادہ تھیں، تو انہوں نے کمپرومائز کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ لیبر سیٹ کے اوپر۔ انہوں نے اپنے امیدوار شاہ فیض الحسن کو ہروایا، خود ہروایا، وہ بیچارہ بعد میں ان کے پیچھے بھاگتا رہا، بھائی مجھے کیوں نکالا؟ شاہ فیض الحسن کو ہرا کے ایک بلوچ خاتون کو انہوں نے جتوایا لیبر کی سیٹ کے اوپر، اور پیپلز پارٹی کا ووٹ عبدالستار افغانی کے حق میں لیا، اور عبدالخالق اللہ والا کو ڈپٹی میئر بنوایا۔ اور اس دور کے اندر بھی کراچی کی مٹی پلید کی اس عبدالستار افغانی اس کے ٹولے نے۔ کوئی اس دور کے اندر تو 14 دسمبر کو جو قصبہ اور علی گڑھ میں فسادات ہوئے، اس میں ساری جماعت اسلامی کی فورس شامل تھی، یہ اور عبدالستار افغانی گروپ اس میں شامل تھا۔ اور بعد میں انہوں نے الزام، جب ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا، تو کہنے لگے کہ بلوچ تھے اس کے اندر، بلوچ شامل تھے، اندازہ لگائیں آپ۔ تو یہ جماعت اور نعمت اللہ کا دور، سوائے کراچی سے جو آج کھنڈر بنا ہوا ہے، جو ریگستان بنا ہوا ہے، جتنی سبزے تھے، ہرے بھرے درخت پودے سب جو اڑائے گئے ہیں، یہ نعمت اللہ کے دور میں ہوا ہے۔ اور خود یہ گلاب محل کے نام سے بلاک اے کے اندر ضیاء الدین کے پاس اپنے محل کے اندر بیٹھے رہے آج تک، آخری عمر تک، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو جماعت اسلامی تو اس شہر کے لیے، مہاجروں کے لیے، کراچی کے لیے حیدرآباد کی زہر ہے، کسی صورت بھی اس کا میئر نہیں آنا چاہیے۔ اگر کسی بھی طرح سے کچھ کرا کہ یہ آتا ہے تو یہ کراچی کے لیے بالکل مناسب نہیں ہوگا۔ اور میں نے آپ کو بائیکاٹ کی تاریخ بتائی ہے کہ بائیکاٹ والا ہی، اگر ہم اگر چاہتے ہیں، اور بائیکاٹ اگر 90% کامیاب ہوا ہے، تو یہ 10% لوگوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی جیت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تاریخ ہمیشہ یہی فیصلہ کرتی ہے، بائیکاٹ ہوتا ہے تو تیلی، تنبولی، لنگڑے، لولے، کمینے لوگ ہی جیت پاتے ہیں، اصل حقدار بائیکاٹ کر کے اپنی طاقت کو دکھاتے ہیں۔ تو جو عوام ہیں بد دل نہ ہوں، مہاجر عوام بد دل نہ ہوں، یہ بھی سیاست کا ایک طریقہ ہے۔
اور اب میں آ جاتا ہوں تھوڑا سا ایک ختم کرتے ہوئے بتاؤں، یہ ایم کیو ایم جو غدار گروپ ہے اس کے اندر اب کیا ہو رہا ہے، یہ ایک پالیسی ہے، کیونکہ ابھی تک یہ چاہ رہے ہیں کہ الطاف حسین کے بغیر مہاجروں کو یونائٹ کر لیں، مہاجروں کے ووٹ ایک طرف پڑ جائیں اور یہ سوئچ آن آف کے ذریعے مہاجروں سے آپریٹ کرتے رہیں اور ان کو ایک سائزبل میجورٹی دلوائی جائے کراچی سے، یعنی جس طرح ہم 21 میں سے 19 سیٹیں لیا کرتے تھے تو 21 یا 22 سیٹوں میں سے ہمیں سے 10-12 تک رکھا جائے، یعنی تھوڑا اوپر بھی رکھا جائے لیکن نیچے بھی رکھا جائے۔ تو اب اس کے لیے کیا کرنے والے ہیں، یہ مصطفیٰ کمال کو ایم کیو ایم غدار گروپ کا سربراہ بنانے والے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں اس کے اندر کچھ کیرزما ہے، وہ کچھ بکتا ہے، چیختا ہے، گالی والیاں دیتا ہے، تو پبلک ذرا ایک ہوتا ہے نا ماس میڈیا جس کو کہتے ہیں چیخنا چلانا، تو لوگ متوجہ ہوتے ہیں، تو یہ ان کی پلاننگ ہے۔ تو بہرحال مہاجروں کو ہوشیار رہنا چاہیے، جب تک ہمیں آزادی سے اپنی پارٹی کو ووٹ دینے کا حق نہیں ملے گا، بائیکاٹ جاری رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔